खतरनाक होगा और बॉम्ब ब्लास्ट होंगे हर जगह और बुरे हालात हो जाएंगे। पहले नजर आया था जब मुस्तफ़ा कमाल थे, लेकिन अब थोड़ा डाउट लग रहा है। गवर्नमेंट चेंज होने पे कुछ हो सकता है, इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं होता। पाकिस्तान बिल्कुल बहुत बुरा बुरा बदतरीन होता ही जा रहा है, बिल्कुल बेटर फ्यूचर देख नहीं सकते। फ्यूचर तो अभी देख ही रहे हैं कि एक रोटी 7 रुपए की मिलती है। बहुत बुरे हालात होंगे पाकिस्तान के, जो है उससे ही बदतर होगा 2-3 साल में। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे को जो है वो तोहफे देते हैं दूसरे को। वैलेंटाइन डे तो एक तरह का वैलेंटाइंस डे कहलाता है। वैलेंटाइन डे बोलते हैं। और ये वैलेंटाइंस डे लुकी ग्लासियस, जाहिद खान, एक्टर में आमिर खान, माइकल जैक्सन, सलमान खान, एक्ट्रेसेस करीना कपूर। एक्टिंग अच्छी करता है, फिल्म अच्छी लगती है। कहा जाता नहीं है अभी तक तो। इन पाकिस्तान से रिलेटेड अगर हो वैसे तो फेवरेट पर्सनैलिटी मतलब इंडिया के एक्टर ही हैं अभी तक तो। शाहरुख को, एक तो शाहरुख खान, दूसरी करीना कपूर। एमए वाला Sorry, forgot. हमारा I'm sorry. मुझे 3 मार्च याद है। I'm sorry. 23 मार्च को करार पाकिस्तान हो गया 1937। इंडिपेंडेंस डे तो नहीं था, वो था पता नहीं क्या था, नहीं याद। I think 1938 I don't remember. 1971 में जंग हुई थी इंडिया के अगेंस्ट, उसका रिजल्ट पाकिस्तान जीत गया था। नो आइडिया। I have no idea about it. उनका मुझे तो मुझे क्या बताऊँ। अल्लामा इकबाल की डेथ हुई थी शायद। और ये पाकिस्तान इसलिए बना है कि हमारे अपने मुसलमानों के एक जब पाकिस्तानी बने हुए थे तो मुसलमानों को कोई खास जगह नहीं था। वो जो अपनी इबादत कर रहे थे या कोई अपनी एक्टिविटीज कर रहे थे तो लोग उन्हें मजाक उड़ाते थे। आज़ाद मुल्क चाहिए था हमें और हमारे रिलीजन के लिए। पाकिस्तान इसलिए बना था कि ताकि मुसलमान अलग अलग रियासत में। मुसलमानों के लिए बनाया ताकि मुसलमानों को अपना कल्चर मिले, अपना। ये तो स्ट्रेटजी मुझे पता नहीं है क्यों बना है, जब हम आए दुनिया में तो वो बना हुआ ही था, सिंपल सी बात है। ऐसा क्यों है कि हमारे आइडियल्स और हीरोज मूवी और ड्रामा एक्टर्स, सिंगर्स और मॉडल्स हैं और हमें हमारे अपनी उम्मत और अपने मुल्क के हीरोज का नाम तक नहीं मालूम। हम मुस्तकबिल में पाकिस्तान को किस तरह संभालेंगे या किस तरह सुधारेंगे जब हम अपने मुल्क की पहचान, अपनी तारीख और इस मुल्क के मकसद से ही वाकिफ नहीं? और क्या सिखाएंगे हम अपनी आने वाली नस्लों को? क्या बताएंगे उनको कि हमारी खुद की पहचान बहुत पहले ही गर्क हो गई और हम दूसरों के नक्शे कदम पर चलने वाली एक नाकाम कौम है?
یہ بات درست ہے کہ یہ سب فری میسنز کے بنائے ہوئے نظام کا نتیجہ ہے، لیکن اس نظام کی سب سے بڑی طاقت ہمارے ہی ایمان کی کمزوری ہے۔ آج اس سیکولر نظام کا حامی اور ماڈرن ویسٹرن کلچر کو پوری طرح سے اپنانے والا مسلمان لبرل، ماڈریٹ یا پڑھا لکھا مسلمان کہلاتا ہے، اور ایک اللہ کے نظام سے وابستہ رہنے والا، سادگی اختیار کرنے والا، اللہ کے خوف سے برائی کے خلاف نصیحت کرنے والا مسلمان ایکسٹریمسٹ، فنڈامنٹلسٹ اور جاہل کہلاتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو پاکستان ایک واحد ملک یا قوم نہیں جن کی آئیڈیالوجی کو فری میسنز نے اپنا نشانہ بنایا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ چاہے وہ آٹومن امپائر ہو یا مغل امپائر، ہر دفعہ مسلمانوں کی مار کھانے کی وجہ اسلام سے دوری اور اس کی طرف لاپرواہی ہے۔ ہم نے جلوس نکالے، نعرے لگائے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم نے دعائیں مانگی جمعوں کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماع میں، اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے تاکہ تیرے دین کا بول بالا کرے، تیرے نبی کا دیا ہوا نظام قائم کرے۔ ہم نے پاکستان، اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا، اور وہ آیت جو ہے سورہ اعراف کی ہے، حضرت موسیٰ سے جب کہا تھا کچھ لوگوں نے، اسرائیلیوں نے، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جاتا تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جاتا ہے، ہماری حالت میں تو کوئی فرق نہیں آیا آپ کے آنے سے۔ تو انہیں جواب دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قل اے موسیٰ ان سے کہہ دو، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، اب قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو تباہ کر دے، غرق کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں حکومت دے، طاقت دے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ اسی امتحان میں ہم 56.5 برس گزار چکے ہیں اور ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی۔ اس وعدہ خلافی کا نتیجہ میں نے آیات جو پڑھی ہیں شروع میں، سورہ توبہ کی 3 آیات۔ دنیا میں کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے تو اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ اس قوم میں اجتماعی طور پر نفاق اور منافقت کا مرض پیدا کر دیا جاتا ہے۔ نفاق اور منافقت جو کفر سے بھی زیادہ ناپسند ہے اللہ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جس کے لیے کہ حضور کی شفاعت سے انہیں محروم کیا گیا۔ آج ہم بحیثیت مجموعی دنیا کی منافق ترین قوم ہیں۔ 3 قسم کے نفاق آپ کے ہاں آ چکے ہیں۔ نفاق قومی، پہلے ہم ایک قوم تھے، ہندو کے مقابلے میں ایک قوم، 2 قومی نظریہ، ہندو ایک قوم، ہم دوسری قوم۔ آج ہم نفاق باہمی میں، قومیتوں میں تحلیل ہو گئے، یہ نفاق باہمی ہے۔ نفاق کردار، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت۔ حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، 3 نشانیاں ہیں منافق کی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، جس میں یہ 3 صفات ہیں، وہ چاہے نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن وہ منافق ہے۔ اور وہ 3 علامتیں کیا ہیں؟ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاں عوامی سطح پر جس طرح ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن جو زیادہ قابل توجہ، قابل حذر بات ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو جتنا اونچا ہے اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے۔ قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے۔ چھوٹا عذاب کیا ہے؟ یہ جو اللہ ذرا جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے شاید جاگ جائے، کبھی قحط آ گیا، کبھی کچھ اور آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن یہ کہ ہم نے اس عذاب ادنا جو حادثہ تھا اس سے کوئی سبق حاصل نہیں۔ پھر عذاب اکبر ہے جو اب سر پر کھڑا ہوا ہے، اور عذاب اکبر دنیا میں، ایک تو آخرت کا عذاب ہے،
دنیا میں عذاب اکبر کیا ہوتا ہے؟ کسی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے. جو دنیا میں آتا رہا ہے قوموں کے اوپر، قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر، یہ کون سا عذاب تھا؟ قوم سمود کے جا کر وہ محل دیکھ لیجئے جو انہوں نے چٹانیں تراش تراش کر بنائے تھے، ان میں رہنے والا تو کوئی نہیں. اور یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جیسے وہ کبھی آباد ہی نہیں، کالم یغنو فیہا، کوئی تھا ہی نہیں ہے. نسیم منسیہ وہ عذاب ہے اکبر. پاکستان کا وجود نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، نہیں رہے گا اگر یہ ہم نے یہاں اسلام کو قائم نہ